अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रद्द अमल 786 से हाजिर खिदमत है यूसुफ गुल शेख। कराची और रंगी टाउन के एक मालदार शख्स जिनकी उम्र 65-70 के लगभग होगी, 70 के ऊपर नीचे होगी। उनका कहना है कि मेरा शौक़ है कि मैं 100 शादियां करूं और 100 ही मेरे बच्चे हों। दोस्तों, ये कई चैनल्स के ऊपर शायद आपने वीडियो देखी हो, लेकिन हमें इस पर वीडियो करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अवामी रद्द-ए-अमल का ये चैनल है। तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से शादियां करते हैं और उनका क्या तरीक़ाकार है और वो किस तरीके से इस सारे मामले को, इस तहरीक को सर अंजाम देना चाहते हैं। कवारी बच्चियों से ये शादी करते हैं। बच्चियों के जो वालिदैन हैं उनके साथ ये बाकायदा एक मुआहदा करते हैं कि मैं इनसे निकाह करूँगा। निकाह के बाद मैं इनको 6 महीने तक बच्चा होने वाला हो जाता है तो मैं इनको तलाक दे दूँगा। तलाक वो नहीं कहते, वो ये कहते हैं कि मैं छोड़ दूँगा। वो छोड़ना जो है वो तलाक ही है। उसके लिए कि ये मुआहदा करते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, वालिदैन के साथ भी और उस लड़की के साथ भी। उसको ये मकान लेके दे देते हैं, उसका जो हक महर गोल्ड वगैरह तय किया होता है वो दे देते हैं, और तकरीबन 10 साल के अरसे तक जो है ना माहाना इनका ख़र्चा जो कोई 20,000 के लगभग है या ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो तय करके उनको देने के पाबंद होते हैं। तो एक टाइम पे ये 4 लड़कियों से शादी करते हैं, 4 लड़कियां ये अपने साथ रखते हैं। 4 ख़वातीन जो बच्चियां हैं उनके साथ इन्होंने शादी बेक वक़्त की होती है, और जो जब वलादत का टाइम उनका आता है, 6 महीने का दौरानिया इन्होंने सेट किया हुआ है, उसमें जो है ना फिर इनको ये फारिग कर देते हैं, और जो मुआहदे की रूह के तहत इनके साथ मामला तय किए हुए होते हैं वो इनको दे देते हैं। तो इस तरीके से इनका कहना ये है कि मैं शरई तौर के ऊपर भी जो है ना ये तमाम तर हकूक़ उनके अदा कर देता हूँ, और कानूनी तौर पे भी मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ तक तो ये मामला ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। दोस्तों, मैं इसी किस्म की वीडियोज़ आपके लिए लेके आता हूँ। मेरे चैनल रद्द-ए-अमल 786 को सब्सक्राइब करें, और इसके ऊपर जो घंटी वाला बटन है उसको भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सब्सक्राइब करना बहुत लाजमी है। तो तरीक़ाकार अपना इन्होंने जो है ना वो शरई भी कर लिया और कानूनी भी कर लिया। अब देखें, मैं इसके ऊपर बात तो कर सकता हूँ जितनी मेरी समझ बूझ है, लेकिन हम वो बात करेंगे जिसका माशरे के ऊपर असर पड़ता है, जो एक अवामी किस्म की बात होती है, सीधे साधे आसान अल्फाज के अंदर। शादियों का शौक़ आ गया। इन बच्चियों की जो माएँ हैं, वालिदैन हैं जो उनकी रज़ामंदी से ये सारा काम होता है। उनसे जब पूछा गया तो उनका ये कहना है कि हम गुर्बत की वजह से कि चलो इनसे हमें एक मकान मिल जाएगा और माना ख़र्च भी मिलेगा और जो हक महर तय किया जाता है वो भी मिल जाएगा, और ये बेज़रर तरीके से उस बच्ची को ये फ़ारिग कर देते हैं। 22 शादियाँ ये ऑलरेडी कर चुके हैं और 22 बच्चे इनके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अब जो मैं आपसे बात करूँगा वो मुख्तलिफ़ लोग, मकतबा फ़िक्र के लोग जो हमारे इस्लामी नुक्ता नज़र से, मैं उनसे कतई नज़र, ना मैं कोई आलिम दीन हूँ ना मेरे पास, मैं एक अवामी किस्म की बात करूँगा। आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि असल बाप वो होता है जो उस्ताद होता है, टीचर होता है। बच्चे की, चूँकि बाप तो जन्म देने का बायस बनता है, लेकिन जो तरबियत देने वाला होता है वो असल बाप होता है। तो वो जो बच्चा जाके पैदा होगा वहाँ पे, वो लश्कर अज़ीम जो वहाँ पे इकट्ठा होगा, कहीं भी पता नहीं कहाँ होगा, किस माहौल में रहेगा, किस किरदार के बनेंगे, उनमें बेटे भी होंगे, बेटियाँ भी होंगी, बच्चियाँ भी होंगी। उनकी किरदार की जो तामीर है वो किस तरह होगी, एक बाप ही जो सर पे नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जिस निकाह की नीयत ही ये हो कि मैंने 6 महीने तकरीबन रख के इनको जो है ना फ़ारिग कर देना या तलाक दे देनी है और इनको छोड़ देना है, तो वहाँ क्या प्यार, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, हमदर्दी
جو انسانیت کی ہوتی ہے، انسانی جذبے جو ہوتے ہیں، جس کے لیے عوام اور ہم لوگ جو عام معاشرے کے اندر نارمل طریقے سے شادیاں کرتے ہیں، جو والد ان کے لیے مرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے تاکہ میری اولاد کی تعمیر اچھی ہو سکے، یہ ایک اچھے انسان بن سکیں. اور سوشل طور کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک مفید شہری بننا انتہائی ضروری ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے لیے، کسی بھی معاشرے کے لیے. اب اس انسان کی تعمیر جو ہونی ہے، اس بچے کی جس نے دنیا میں آنا ہے، ان کی اس تحریک کے نتیجے میں، ان کے اس شوق کے نتیجے میں یہ 100 شادیاں کر کے ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں. کیا ہے کہ میرا شوق ہے یہ. بھائی آپ کا شوق ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک قرآن کا واقعہ بتاتا ہوں. بنی اسرائیل کے قوم کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ نے ہفتے والے دن، سیٹرڈے والے دن جو ہے نا، مچھلیاں نہیں پکڑنی، حرام ہے پکڑنا. اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ پر عذاب آئے گا. میں مفہوم بتا رہا ہوں. اب وہ ہفتے کا جو دن ہوتا تھا، اس دن مچھلیاں پانی میں سے ایسے اچھل اچھل کے ادھر ادھر ایسے بہت زیادہ نظر آتی تھی. لیکن چونکہ ان کے اوپر پابندی تھی، مچھلیاں پکڑنا حرام تھی، انہوں نے اس کا ایک ہیلا تراش کیا. انہوں نے اس کی جو ہے نا ایک طریقہ ایسا اختیار کیا، تعویل بنائی. ایک ہوتا ہے نا لاجک، دلیل جس کو کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے تعویل اور ایک ہوتا ہے ہیلا. وہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ مچھلیاں چونکہ اچھلتی تھی بہت زیادہ اور بہت زیادہ شکار ہوتا تھا، تو انہوں نے پانی، جہاں وہ پانی کی سائڈوں میں نا گھڑے بنانے شروع کر دیے. یہ گھڑے بنا دیتے تھے ایک دن پہلے ہی، تاکہ ہفتے والے دن جو مچھلیاں آئیں گی اچھل کے وہ اس میں گر جائیں گی، تو ہم سنڈے والے دن، اتوار والے دن جا کے اس کو نکال لیں گے. اور یہی انہوں نے معمول بنا لیا، جس کے نتیجے میں دوستو ان کے اوپر عذاب آیا تھا. اب میں اس مثال کو کس قدر درست کر رہا ہوں، اگر اسلامی نقطہ نظر سے میں ایک عاجز سا ادنا سی عقل اور شعور رکھنے والا انسان ہوں، اور اگر اس کے اوپر کسی کو اعتراض ہو تو میں پیشگی اس سے معذرت چاہتا ہوں. میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ حقوق ادا کر کے آپ اس کا مس یوز کریں، اس کا ناجائز استعمال کریں، تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بچی جو کسی بھی مجبوری کے تحت، نہ یا عشق ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ساری زندگی اس شخص کے ساتھ گزارنی ہے، یہاں مجھے رسپیکٹ ملنی ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے. ایک سمپل ایگریمنٹ ہے کہ ہم آپ سے نکاح کر رہے ہیں جناب، آپ کو جو یہ پیسے دیں گے حق مہر کے، اس کے بعد آپ کو ایک مکان بھی لے کر دے دیں گے، اور اس طرح سے ہر مہینے آپ کو خرچہ بھی دیتے رہیں گے. اس بچی کے گلے میں تو ایک میڈل پڑ گیا نا، طلاق والا. سیکنڈ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سوکھا نہیں چھوڑ رہے، اس کا پریگننٹ ہونا اور بچے کا پیدا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ 100 شادیاں بھی کرنی ہیں اور 100 بچے بھی چاہیے. اب وہ بچی جو ہے طلاق یافتہ ہونے کے بعد ایک بچے کے ساتھ جب معاشرے میں ہوگی، تو اب اس کو ظاہر ہے اس کے جو والدین اپنی رضامندی سے اس کی شادی کروا رہے ہیں ان موصوف کے ساتھ، تو اب وہ معاشرے میں کہیں نہ کہیں تو اس کی شادی کریں گے نا، لیکن وہ میڈل اس کے گلے میں رہے گا. تو اس کی ایک جو فیوچر ہے اس کو میری نظر میں اور عوامی نظریے سے جو ہم آپس میں بات کرتے ہیں، جو عوام کی رائے لی، جو ان کا اوپینین لیا، جو ان کا ریئیکشن لیا، تو وہ میڈل تو ایک اس کے گلے میں آ گیا نا لائف ٹائم. اب یہ سوال ہوتا ہے پیدا کہ ایک ٹائم پہ یہ 4 بچیاں رکھتے ہیں، 4 بیویاں رکھتے ہیں، اور 6 مہینے کی تقریباً ان کی ڈیورنگ ہے. عمر ان کی جو ہے نا وہ لگا لیجیے 65 سے لے کے 70 کے اوپر کچھ لگا لیں یا درمیان میں لگا لیں، اتنی عمر ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اب ان کے پاس 6 مہینے میں 4 اوور ہیں نا، جیسے وہ میچ میں ہوتے ہیں، اور سال میں 8 ہو گئے، یا کوئی اوپر نیچے ہو گیا. اتنا ہی انہوں نے کوئی کیلکولیشن کر رکھی ہوگی کہ میری اتنی ایج ہے اور اگر میں 10 سال 12 سال بھی پورا رہتا ہوں تو میں اپنے اس ٹارگٹ کو پورا کر کے 100 کا سینچری کا اسکور پورا کر لوں گا، 100 شادیاں بھی ہو جائیں گی، 100 بچے بھی ہو جائیں گے. لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ایک لمحے کی، ایک سانس کی گارنٹی نہیں ہے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے کسی اور طریقے سے استعمال کر لیتے. بہرحال آپ نے شرعی طور پہ اور قانونی طور پہ
قانون کا اور شریعت کا ایک شیلٹر لے کے یہ سلسلہ شروع کیا۔ دوستو، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو قصہ یا کہانی سنانا نہیں تھا۔ اس پہ میں نے 2 یا 3 سوال بڑے محتاط انداز سے جو ہے نا کھڑے کیے ہیں، لیکن سوال اور بھی بڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ اگر یہی کام یہ کہیں خاموشی سے کہیں کر رہے ہوتے تو وہ بات دیگر تھی۔ یہ مختلف چینلز پہ آ کے اس کا باقاعدہ جو ہے نا، وہ بچیاں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، وہ بھی بول رہی ہیں، بتا رہی ہیں، ہاں جی میری عمر 19 سال ہے اور میں اپنی رضامندی سے یا اپنے والدین کے کہنے پہ میں نے ان سے شادی کی ہے۔ شادی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ ان کی جو والدہیں بیٹھی ہوئی ہیں، مائیں، وہ بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم چونکہ غریب ہیں تو ہم نے پیسے کی خاطر یا اس مال کی خاطر جو نا ان کے ساتھ شادی کی۔ اس میں کسی قسم کی انسانیت، ہمدردی، اثار، رسپیکٹ، قربانیاں، جو ایک نارمل قسم کا اسلام کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ہماری اقدار کے اندر جو ایک سسٹم ہے قربانی دینے کا، جو والدین اپنی اولاد کے لیے دیتے ہیں، اس کا کوئی عنصر اس میں ہے ہی نہیں۔ ٹوٹل اس کو آپ جو ہے نا، آپ ان کا شوق کہہ لیجئے، نفسانی یا جنسی خواہشات کیسے کہہ لیجئے، یا پتہ نہیں ان کے کیا معاملات ہیں ان کے ذہن میں، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آپ خود سوچ کے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ خاموشی سے کہیں کر رہے ہوتے تو وہ چلو معاملہ ایک دیگر تھا۔ اب اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے، میڈیا کے اوپر وہ بچیاں بھی آ رہی ہیں، ان کی والدیں بھی آ رہی ہیں اور یہ بتا بھی رہے ہیں، اور ایگریمنٹ بھی ہو رہا ہے، معاہدہ بھی ہو رہا ہے، پہلے نکاح ہو رہا ہے، اس کے بعد طلاق ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز جناب ہو رہی ہے۔ اب اس کو میرا جو سوال ہے، میرا جو رد عمل ہے، میں جو بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، میرے چینل کا مقصد ہی صرف یہی ہے کہ ہم واقعے کے، اسٹوری کے اس اینگل کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں جس سے کوئی میسج ملتا ہو، کوئی عبرت کا پہلو ملتا ہو، کوئی اس میں سبق حاصل ہوتا ہو۔ وہ یہی ہے جو اس میں سے جو اینگل اور پہلو نکل رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اس عمل کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے، اس کو ہم مثال نہیں بنا سکتے۔ یہ ان صاحب کی اپنی ایک سوچ ہے، اور یہ کسی کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے، اور اپنے ذہن کو اور اپنے دماغ کو مطمئن کرنے کے لیے ان کے پاس شریعت اور قانون کا شیلٹر ہے۔ دوستو، آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا کمنٹس کے اندر۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔